बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, बहुत अहम बैठक चल रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उसके बीच में से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुत ज्यादा इनकरेजिंग नहीं लग रही है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान को बड़े ठोस शवाहिद पाकिस्तान की तरफ से फराहम कर दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की सपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान को। इसके बीच में रीलोकेशन की एक ऑप्शन भी आई, लेकिन रीलोकेशन की ऑप्शन को भी पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। पाकिस्तान बड़े वाज़ेह तौर पर अपना मौकफ लेकर गया था इन टॉक्स में, और वो मौकफ ये था कि फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की सरपरस्ती करना अफगान तालिबान को बंद करनी होगी। और यही मौकफ तुर्की, यूएई, सऊदी अरब और कतर भी एंडोर्स कर रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान अभी एज ऑफ नाउ, जो मुझे मेरे जराए से खबर पता चली है, वो हिचकिचा रहे हैं। वो चाह नहीं रहे हैं किसी तरीके से कि यह सरपरस्ती खत्म की जाए, और यह सरपरस्ती ना खत्म करने के नताइज अफगानिस्तान के आम अवाम के लिए सही नहीं होंगे, पाकिस्तान के आम अवाम के लिए सही नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों का बेनिफैक्टर रहा है। हमने कई दहाइयों तक अफगानिस्तान के लोगों को यहां अपने भाई बनाकर रखा। अब हम रेफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, लेकिन कई दहाइयों तक किसी मेहमान को बिठाकर रखना ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए पाकिस्तान आज भी चाहता है कि अमन की तरफ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। पर सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि जो मामला हो रहा है वो मुझे मालूम है, मैं सॉल्व करा सकता हूं। सुने जरा। Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people. I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. जब ऐसे पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सालिसी का किरदार अदा करने की जरूरत तब पड़ी जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को बार बार ये डिमांड्स बता रहा था कि आपकी तरफ से जो फितनतुल खवारिज बारहा अटैक्स कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनको रोका जाए। आज भी हमने 25 फितनतुल खवारिज को, फितनतुल हिंदुस्तान को जहन्नम वासिल कर दिया है, और यही चलता रहेगा। इसके अंदर किसी तरीके की कोई लैक्सिटी या कोई किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं होगी। ये पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौकफ है। दूसरी तरफ आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर पसा पलट रहा है। अभी के प्राइम मिनिस्टर को, अभी की हुकूमत को गिराकर नई हुकूमत लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पूरा दिन एक्टिव रही है। इससे कई दिन पहले से एक्टिव रही है। आज इंतहाई अहम मुलाकातें हुई, और उन मुलाकातों के बाद कुछ खबरें ये आ रही हैं कि नंबर पूरे हो गए हैं। इस हवाले से स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल आल्सो कि केपीके के अंदर मामलात क्या हो रहे हैं। वो क्या है, सीएम साहब के मेरी मुलाकात करा दें इमरान खान साहब से, मैं अपनी काबीना बनाऊंगा तो आगे हुकूमत चलाऊंगा। हुकूमत कह रही है वफाकी कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका राइट है, आपकी सवाबदीद है सीएम के तौर पर, आप आगे लेकर चलें। बहरहाल आजाद जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कल 27 अक्टूबर भी है, एक यौम स्याह के तौर पर, यौम यकजहती के तौर पर भी कश्मीर के साथ मनाया जाएगा, कंसिडरिंग हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हमारे साथ अभी मौजूद है राना तनवीर हुसैन साहब। ही इज फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। इसके अलावा पीएमएलएन के बहुत सीनियर रहनुमा है राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। आजाद जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव है, कंफर्टेबल भी नजर आ रही है, लग रहा है नंबर भी पूरे हो जाएंगे। पीएमएलएन कतरा रही है, वो आपके इत्तेहादी है वफाक के अंदर, लेकिन आप उनके इत्तेहादी बनने से कतरा रहे हैं। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको आपने सपोर्ट किया है, उनसे आप डिसअपॉइंटेड भी नजर आ रहे हैं। पहले तो ये बताइए, डिसअपॉइंटमेंट इतनी बढ़ क्यों गई कि आप लोगों को वोकली अब बताना पड़ रहा है कि आजाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर कुछ कर नहीं पाए? मेरा ख्याल है कि जो मेरी असेसमेंट है वो यही है कि पीएमएलएन समझती थी कि शायद वो डिलीवर करेंगे। उसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलोंग नहीं करते, डजंट बिलोंग टू पीएमएलएन, लेकिन उसको एक अलाइज के तौर पे आगे लगाया, और पीएमएलएन एक मेजर पार्टी थी। तो उस तरह पे वहां पे जो गवर्नेंस थी या कोई लोगों की एस्पिरेशन थी, वो आपने देखा कि इस टाइम पे 2-3 दफा ऐसा क्राइसिस आया जो बड़ा सीरियस क्राइसिस आया, और फेडरल गवर्नमेंट को काफी उसमें इंटरवीन करना पड़ा और कुछ कंसेशन भी देने पड़े। पिछली दफा हमने काफी कोई बिजली के बिलों का मसला था, वो भी ऑलमोस्ट 20 बिलियन के करीब वहां पे फेडरल गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट दी। तो इस दफा भी जो हुआ वो आपको पता है कितने लोग उसमें मारे भी गए। एजिटेशन बड़ी हाई लेवल पे हुई। हमारे अपने जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे या पुलिस वाले थे, वो भी कुछ शहीद हो गए। तो कहने का मकसद है कि ये चीजें देख के तो किसी तरह भी ये नहीं लगता कि ये इस तरह कंटिन्यू कोई कर सकती है गवर्नमेंट।
اب ہماری تو جو اسٹریٹجی ہے، جو لوکل ہماری پارٹی ہے، ان کا یہی ہے کہ ہم نے اس پرائم منسٹر کو تو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، تھوڑی سی انہوں نے ڈسٹینس اس سے کریٹ کر لی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، وی ول ناٹ بیکم پارٹ آف دا گورنمنٹ جو اب بنے گی. جی تو پیپلز پارٹی اس میں بڑا ہی ایکٹیو ہے، اور انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دیا ہے. پہلے بھی ہوا تھا لیکن وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں تھا، لیکن ابھی تو زرداری صاحب نے، جو پریزیڈنٹ صاحب نے، بلاول صاحب نے شاید بلا کے اسلام آباد میں اپنی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہاں پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم وہاں گورنمنٹ فارم کریں گے. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، اس میں کافی کچھ فارورڈ بلاک بھی ہے، جو پی ٹی آئی میں سے لوگ ہیں کچھ ادھر ادھر سے، لیکن فارورڈ بلاک بھی 20 کے قریب ہیں جو ایم ایل اے ہیں. اب ہمارے جو پارٹی اگر اپوزیشن بیٹھنا ہے تو پھر تو یہی انڈیکیشن ہے کہ وہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کے اتحادی نہیں ہوں گے. لیکن کیوں رانا صاحب، I'm sorry I'm cutting you short، لیکن وہ آپ کے اتحادی وفاق میں بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ان کے آزاد جموں کشمیر میں اتحادی کیوں نہیں بن سکتے، کنسیڈرنگ کہ آپ لوگ ویسے ہی نال آئے ہیں پرائم منسٹر سے جن کے آپ ایلائے بن کر یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایم ایل این کیوں اتحادی بننے سے تھوڑا کترا رہی ہے؟ میرا خیال ہے شاید یہ ماڈل وہ اڈاپٹ کریں جس طرح فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، کہ گورنمنٹ کو بننے میں، گورنمنٹ چلانے میں تو وہ سپورٹ کریں ہاؤس میں یا جس طرح ہے، اور اس کی کیبنٹ کا حصہ نہ بنے. جو ابھی وہاں پہ فیصلہ کیا ہے راجہ فاروق حیدر صاحب نے یا شاہ قادر صاحب نے، جو ہمارے وہاں پہ صدر بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک کمیٹی بنا دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ مانگی ہے، پوری کوآپریشن، تعاون مانگا ہے کہ ہماری گورنمنٹ بنانے میں ہماری مدد کریں. تو اس پہ احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب، وہ تینوں بیٹھ کے دیکھ لیں گے جو بھی پاسبلٹی ہوئی. لیکن لائکلی یہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر تو خیر اب نہیں رہنا، انہوں نے رہنا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو آگے گورنمنٹ بننی ہے، اگر کوئی ایک اچھی مضبوط گورنمنٹ بن جائے تو میرا حال ہے ایشوز جو ہیں وہ کافی حد تک وہاں پہ ریزالو ہو جائیں گے. ورنہ پھر میرا خیال ہے اگر اسی طرح ہی ہوتا رہا تو پھر شاید الیکشن میں جانا پڑے. اب آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے الیکشنز میں جانے کی، کوئی اسٹینڈ اسٹل؟ ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ دیں یا کوآپریٹ کریں، تو میرا حال ہے ہماری پارٹی بھی، ہماری قیادت بھی یہی فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے ان کو گورنمنٹ بنانے میں ان کی مدد کی جائے. اوکے راجہ صاحب، ایک اور جگہ اسٹینڈ اسٹل ہے اور وہ ہے سی ایم کے پی کے والی سائڈ پہ. ان کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے؟ ان کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ وہ ایٹ لیسٹ دیٹ از واٹ دی سی ایم کے پی کے سے. تو ملاقات کیوں نہیں کروانے دے رہے؟ حکومت اگر چاہے تو بڑے ایزیلی ان کی ملاقات ہو جائے گی، کابینہ بن جائے گی، حکومت چلنا شروع ہو جائے گی کے پی کے کی. نہیں دیکھیں، سی ایم کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ملاقات کا ایک علیحدہ ایشو ہے، کیبنٹ کا ایک علیحدہ ایشو ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں میرے 20 منسٹر ہونے چاہیے، تو کیبنٹ کے بغیر فیصلے لینے کے، کیبنٹ فیصلے کر سکتی ہے. چیف منسٹر کے پروریگیٹو تو نہیں ہے، جو اب جو گورنمنٹس کی ڈیفینیشن ہے، جو مصطفیٰ جو ایک کیسز میں ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 بندوں کی کیبنٹ بنا سکتا ہے. وہ اتنے بھی نہیں اس میں کہ اس کو پتا ہو کہ یہ ہر صورت خان صاحب ان کا نام دیں گے. تو یہ 100% کہنا کہ وہ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. ملاقات اب ایک جیل اتھارٹی ہے، ان کا مینوئل ہے کہ کون مل سکتا ہے کون نہیں مل سکتا، اگر رشتہ دار مل سکتے ہیں کون مل سکتا ہے. باقی پھر آ جاتی ہے ڈسکریشن، آ جاتی ہے ڈسکریشن، وہ کیوں نہیں استعمال کر رہے. لیکن ایز اے سی ایم کہنا کہ مجھے ملایا جائے، یہ کوئی ایسا اس کا نہ پروریگیٹو ہے نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے گورنمنٹ کی، جیل اتھارٹی کی یا گورنمنٹ پنجاب جو بھی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیبنٹ کا اگر مسئلہ ہے تو کیبنٹ تو اس کو بنا لینی چاہیے.
باقی چھوڑ دے 2-3 بنا لے بندے اور کیبنٹ وہ بالکل کیبنٹ میں وہ کمپیٹنٹ ٹو ٹیک دا ڈیسیژن. لیکن رانا صاحب وہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اس ٹائم پر سینیٹ کے کینڈیڈیٹس انہوں نے بتائے تھے. وہ بات الگ ہے کہ آپ لوگوں کی اس ٹائم پہ پارٹی کو ہی آزاد ان کے کینڈیڈیٹس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, لیکن ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بانی کی طرف رجوع کیا جائے. نہیں, میری انہی کا بات سنیں آپ. دیکھیں کینڈیڈیٹس کا بتانا, کیبنٹ بنانا, کیبنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ کیبنٹ ہو, اور کیبنٹ کیونکہ کیبنٹ نے فیصلے کرنے ہیں, اس کے علاوہ جو گورننس ہے وہ افیکٹ ہوگی, ڈیسیژن نہیں لے سکیں گے آپ. تو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں نا, اگر کوئی کینڈیڈیٹ بتانی ہے یا دوسری بات بتانی ہے تو وہ تو باقی اندر سے لوگ ان کو ملتے ہیں, اندر سے بھی وہ کہہ سکتے ہیں. ان کے جو لوگ مل رہے ہیں وہ کلا مل رہے ہیں, سارے لوگ مل رہے ہیں, ان سے کہہ سکتے ہیں وہ چٹ لکھ کے بند دے دیں, ایک لفافہ کے یہ جا کے سی ایم کو دے دیں. رانا صاحب تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ انہوں نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے, زندگی پکڑی ہوئی ہے, ایسے پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا ہے جس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے اس ایشو کی. نہیں رانا صاحب ایک تو آپ رانا صاحب ہے نا, ایک رانا ثناء اللہ صاحب ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے منڈے ٹیوزڈے کو ملاقات ہو سکے. رانا تنویر صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کو پتا ہوگا منڈے ٹیوزڈے تو کل پرائم منسٹر جا رہے ہیں سعودی عربیہ. اب وہ جب واپس آئیں گے تو وہ تو آئیں گے وینسڈے کی شام کو. اب منڈے ٹیوزڈے کی کس طرح انہوں نے بات کی رانا ثناء اللہ صاحب کو پتا ہوگا, لیکن پرائم منسٹر کے شیڈول میں تو نہیں ہے یہ. نہیں اس طرح کے کوئی امکانات کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے سی ایم صاحب کے ساتھ؟ از دیٹ واٹ یو سیئنگ فی الحال؟ نہیں, ملاقات مجھے نہیں پتا, اگر مے بی کہ بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو کوئی بات کر رہے ہوں, لیکن ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جیل میں اپلائی کرتے ہیں, پھر انہوں نے عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں کہ عدالت نے کہا کہ ملاقات کرا دی ہے یا نہیں دی کہ تو پھر کرا دیں گے. عدالت آپ کو پتا ہے وہ عدالت کا حکم دولی تو نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا ابھی ایک اور مسئلہ, کیونکہ آپ نے ویٹ والے ایشو کی بات کی ہے رانا صاحب, اینڈ یو آر دا کریکٹ پرسن, دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس. وہ پنجاب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ویٹ کی وہ جو آٹا ملے ہیں ان کو چلانا شروع کریں نا, ادھر سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کے پی کے میں اور پنجاب میں جو ویٹ کا ایشو بنا ہوا ہے, یا ایٹ لیسٹ یہ جو نیریٹو ہے, اس میں کتنی سچائی ہے, کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں؟ دیکھیں, اگر ہر چیز کو آپ پولیٹیسائز کریں گے تو لوگوں کو تھوڑا سا اتنا بہت نیچے کے لیول پہ اویئرنیس نہیں ہوتی. اب پنجاب ہے, ان کے پاس اپنے سٹاک ہیں اور وہ اپنے سمجھتے ہیں ہمارے لیے سفیشینٹ سٹاک ہیں فار دس کرنٹ ایئرز نا. جب 30 اپریل تک یہ ہوتا ہے, 30 اپریل کے بعد ہماری نئی ہارویسٹنگ جو شروع پیک پہ جاتی ہے اور گندم آتی ہے, 30 اپریل تک ہم سیزن رکھتے ہیں. اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس شارٹیج ہے. نئی پالیسی میں تو اس کو ہم نے کیٹر کر دیا ہے بالکل کہ جی کے پی کے اور بلوچستان, سندھ سے, پنجاب سے, جہاں سے بھی پرکیور کرنا چاہتا ہے کرے, اور وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے, اسٹور کرنا چاہتا ہے اسی صوبے میں, تو گوڈاؤن بھی اویلیبل ہوں گے, وہاں پہ رکھ لیں اپنے اسٹریٹجک ریزرو, اور جب بھی چاہیں گے ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس سیزن میں جہاں اٹھانا چاہیں پورے سال میں اٹھا کے جتنی بھی لے جانا چاہتے ہیں کے پی کے میں لے جائیں. اگر یہاں سے پرکیور کر کے اسی وقت لے کے جانا چاہتے ہیں کے پی کے میں یا بلوچستان میں, تو وہاں جا کے سٹور کر لیں, سٹوریج اگر فیسلٹی ہے تو وہاں کر لیں. ہمیں تو یہ تو آئندہ کے لیے بالکل انشور کر دیا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہ. باقی اس سال ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, پاسکو کے پاس ہمارے پاس سٹاک ہیں جو اسٹریٹجک ریزرو جس کو کہتے ہیں. اسٹریٹجک ریزرو اسی لیے ہیں کہ ہم جی بی کو دیتے ہیں, ہم اے جے کو دیتے ہیں, ہم کے پی کو دیتے ہیں, یا جو بھی پروونس کسی کو شارٹیج ہو تو اس کو دیتے ہیں جو ریکویسٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہیں, چیف سیکرٹری اور جو وہاں کے فوڈ کے منسٹر ہیں یا سیکرٹریز ہیں, ان کے ساتھ ساری بات چیت ہوئی ہے کہ اویلیبل ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں 8 لاکھ چاہیے. ہم نے کہا 8 لاکھ لے لیں, 8 لاکھ میٹرک ٹن. تو انہوں نے کہا کہ جی فوراً تو ہمیں اتنی چاہیے. ہم نے کہا فوراً جب آپ جتنی لے جانا چاہتے ہیں لاکھ لے لیں ابھی, پھر جب ضرورت پڑے آپ کو ہم دیتے رہیں گے. 8 لاکھ تک لے لیں جتنی بھی لینی ہے. اب ان کو ایشو کیا ہے, ہم سے لے لیں. ہم نے تو کہا ہے, ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. باقی آٹا بھی یہاں سے جا رہا ہے پنجاب سے, جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے پرمٹ کیا ہوا ہے کہ خاص حد تک آٹا جو یہاں پہ کمی نہ آ جائے.
تو وہ جا بھی رہا ہے, وہ دے رہے ہیں, وہاں پہ اجازت بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. سو ایشو فار دا سیک آف ایشو ہو سکتا ہے, لیکن ایشو کے ہے اندر کوئی دم خم نہیں ہے. ان ادر ورڈز دم خم کیا ہے ہی کوئی. میں انچارج ہوں نا پاس کو, مجھے بتائیں, میں صبح دے دیتا ہوں. گورٹ. اچھا میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جی اچھا رانا صاحب, ایک اور جو ایشو اس ٹائم پر کھڑا ہوا ہے وہ ہے ٹی ایل پی کو قلعدم قرار دینے کا اور ان کو بین کرنے کا. اب لوگوں کو بین کرنے کے طریقے کے اوپر اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آل آف اے سڈن خود سے ڈیسیژن کر دیا, کیا عدالت سپریم کورٹ میں جا کے ریفرنس کی طرف جائیں گے, نہیں جائیں گے؟ کیا ان کو ابھی بھی ایک جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس سے منع کر کے سیاست کے اندر اجازت دی جائے گی کہ وہ سیاست کے اندر اسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں, یا اس کو بھی روکا جائے گا؟ دیکھیں, ہمارے پاس سمری آئی تھی پنجاب گورنمنٹ سے کہ جو جہاں ہوا ہے انہوں نے ساری اس میں وجوہات دی ہوئی تھی, ٹوٹل ایک پوری اس کا ڈیٹیل تھی کہ کس طرح یہ ان کی ایکٹیویٹی تھی, کس طرح پیچھے بین ہوا عمران خان کے ٹائم پہ, اس وقت بھی ان پہ بین لگایا 2021. جی. اور پھر ایک سال بعد جو ہوتی ہیں کوئی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایفیڈیوٹ اور کوئی انڈرٹیکنگ دے کے, بہت زیادہ ایشورنس دے کے کہ آئندہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہم نہیں کریں گے جو دہشت گردی ہو یا ٹیررزم کے ذریعے یا اس طرح کی مار داڑ توڑ پھوڑ جو بھی ہے جو اس طرح کی. لیکن وہ انہوں نے پابندی ہٹا دی کیبنٹ کے ذریعے. لیکن جب دوبارہ یہی واقعہ ہو گیا, اب بتائیں وہاں پہ اتنے شہید بھی ہوئے ہیں پولیس والے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, خیر جس سے لمبی بات ہے. تو انہوں نے جو دی اس کے مطابق وہاں پہ پریزنٹیشن جو دی کیبنٹ کو, اس میں سارے ایویڈنس تھی. تو اس کے انڈر دا ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ, اس کے تحت اس کو بین لگا دیا جو کہ پروین ہے. اب اس کی ریکوائرمنٹ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے جنرل, وہ تو اب اس کو دیکھنا پڑے گا. مجھے بھی, میں نے بھی یہ اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں 15 دن کے اندر اندر ریفرنس آتا ہے. لیکن ابھی اس جو کلاز ہے اس کے تحت جاتا ہے یا نہیں جاتا, وہ میں نے پڑھا, وہ کہتے ہیں شاید کوئی ضرورت نہیں ہے اس کلاز کے تحت. اب اس کی امپلیکیشن کس طرح ہے, جب یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تو سیاست کس طرح کر سکتے ہیں یہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو جو ڈکلیئر ہو جائے اس کو تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو پی ٹی آئی بھی نہیں کر پا رہا تھا انتخابات کے اندر, اس سے پہلے والے انتخابات کے اندر آپ لوگ ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے تھے, لیکن سیاست کے اندر انتخابات کے اندر حصہ تو لیا تھا. تو اگر یہ لوگ حصہ لے لیتے ہیں اور یہ ایک پولیٹیکل ریالٹی بن کر سامنے آ جائے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں یہ تو کوئی ٹیررسٹ کوئی بین تو نہیں تھی, یہ تو بین ہو گئی ہے. اس کو تو ٹیررسٹ پارٹی ڈکلیئر کر دیا گیا. بس لوپ ہول تو ہے نا رانا صاحب, پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ. الیکشن کوئی اور نام بنا کے آ جائیں گے, کسی اور طریقے سے لوپ ہول آپ دیکھ رہی ہیں. جب وہ نوبت آئے گی تو اس کو, میرا یہی خیال ہے جب وہ نوبت آئے گی تو دیکھ لیں گے کیا انٹرپریٹیشن ہے. انٹرسٹنگ. الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے, لڑ بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے جی. پہلے نہیں لڑے, میرے خلاف بھی انہوں نے الیکشن لڑا ہے ہر حلقے میں, یا ٹوٹ گیا نا رانا صاحب, سب حلقوں میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے. جی ووٹ ٹوٹتا ہے نا رانا صاحب, 2018 میں کیا ہوا تھا, آپ لوگوں کا ووٹ ٹوٹا تھا ٹی ایل پی کی وجہ سے. نہیں ووٹ ٹوٹتا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ لوگ جو اب ٹی ایل پی کے جو فالوور ہیں وہ ہمیں ووٹ دیں گے؟ کمال. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ووٹ تو آپ کو ویسے بھی نہیں ملنا, وہ ووٹ آپ کو ویسے بھی نہیں ملنا. ان ادر ورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے وہ ووٹ آپ کو نہیں ملنا. یہی میں کہہ رہا ہوں. تو آپ پھر کس طرح بات کر رہی ہیں کہ وہ آپ کا ووٹ ٹوٹتا ہے وہاں کھڑے ہونے؟ نہیں وہ تو 2018 میں ٹوٹا تھا نا رانا صاحب. اب تو ووٹ نہیں, ابھی نہ وہ میں نے کیا نا. تو اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شابہ کر رہے ہیں کہ آپ شابہ یہ وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لائک دس, اس طرح کی بات. رائٹ. اچھا افغانستان کی طرف آتے ہیں رانا صاحب ذرا. افغانستان کی طرف سے سننے میں آیا, اب یہ ذرائع کی طرف سے یہ چیز چل رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان میں نئی جگہ پہ منتقل کرنے کی ایک سجیشن آئی تھی, وہ پاکستان نے مسترد کر دی ہے کہ جی نہیں, ٹی ٹی پی کی ایلیمینیشن چاہیے اب ہم لوگوں کو. راجا صاحب یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کی سائڈ سے کچھ کوئی اچیومنٹ آئی ہمارے پاس یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمسائے ہیں اور برادر ملک ہیں, اسلامی ملک ہے افغانستان, اور ان کے بہت سارے مفادات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
اور ٹریڈ ٹرانزٹ بھی ہمارے ذریعے ہوتی ہے, بہت سارے معاملات چلتے ہیں. پھر ان کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے جب سے یہ اب 47 سے لے کے آج تک, سوائے چند وہ جب نئے طالبان آئے تھے اس وقت جب امریکن وغیرہ گئے یا کچھ ہوئے تو اس وقت تھوڑا ٹائم ہم کمفرٹیبل تھے. باقی تو ساری ہسٹری یہ ہمارے خلاف رہے ہیں. یہ انڈیا کے ساتھ ان کے روابط تھے یا تعلقات تھے یا دوستی تھی یا جو بھی تھا. تو ابھی یہ دیکھنا, یہ طالبان اب یہیں پڑھ لے کے یہیں رہ کے بڑے ہوئے ہیں اور یہیں سے یہ گئے ہیں, اور اب یہ پاکستان کے خلاف جس طرح یہ بات کر رہے ہیں. اب ٹی ٹی پی کا یہ کہنا فلان جگہ ہو جائے یا فلان جگہ ہو جائے, بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ یہ ان کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں یا وہاں پہ انہوں نے کچھ سیل ہیں, تو وہاں سے ان کو آپ وہاں پہ کریں. وہاں تو آپ وہ آرگنائز ہوتے ہیں, وہاں پہ پوری ان کو سپورٹ ہوتی ہے, وہاں سے اکوپڈ ہوتے ہیں, تو وہیں سے وہ آتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ادھر ہی ان کو آپ ٹھیک کریں, ورنہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ان کو سپورٹ کرتے ہیں, خود ان کو بھیجتے ہیں یہاں پہ. اور اسی طرح ہی ہے. اب ایک کنفلکٹ آیا جس میں سیز فائر, انہوں نے کہا کہ جی سیز فائر ہونی چاہیے, کوئی 2 ممالک پڑے, سیز فائر ہو گئی. اب ایک دوحہ میں کچھ پرنسپل طے ہوئے ہیں, لیکن براڈ بیس پہ یا مائکرو لیول پہ جو چیزیں ہونی ہیں وہ استنبول میں ٹرکی میں ہو رہی ہیں. اب جن کو دہشت گردی میں نواز شریف کے ٹائم پہ ختم ہوئی تھی, زیرو ہو گئی تھی, اسی کو دوبارہ وہ کھڑے ہو گیا سامنے آ کے. اور ابھی عمران خان اور اس کی پارٹی ان کے لیے سافٹ ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں. آج بھی کے پی کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ کوئی آپریشن کے پی کے کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ کیا زبان بولی جا رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. جس طرح گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف, اس طرح تو نہیں چلے گا کہ ایک فیڈریشن کا یونٹ ہے اور وہیں سے وہ اس قسم کی زبان اٹھے گی. دیکھو مخالف گورنمنٹیں ہوتی ہیں, پہلے بھی ہوتی رہی تھی, پیپلز پارٹی بھی مخالف گورنمنٹ رہی ہے, ہماری گورنمنٹ بھی مخالف پروونشل ہوتی تھی, اور اسی طرح رانا صاحب فیڈرل گورنمنٹ ہماری تھی. لیکن کیا ایمرجنسی لگنے کے امکانات تو نہیں ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کانسٹیٹیوشنل جو آپشنز ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ہم وہ ایکسٹریم کا سٹیپ تو لینے نہیں جا رہے, لیکن اگر ضرورت پڑی تو پھر پاکستان از اے فرسٹ. ویری انٹرسٹنگ رانا تنویر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ ول کنٹینیو ود دی شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر بابر روان صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. Of course, he's been a former minister as well. Thank you very much, Baba Sahab, for joining me in the program. Baba Sahab, سب سے پہلے تو ملاقات والا سسٹم ابھی تک رکا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے پروگرام میں بولا تھا منڈے ٹیوزڈے کو ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے عمران خان صاحب سے, سی ایم صاحب کی. کوئی ایسے امکانات, کوئی کہیں سے کانٹیکٹ کہ آپ آ کے ملاقات کر لیں یا سم تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ ملاقات کوئی احسان نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ جس کیبنٹ کا فارم 47 والا سربراہ یہ کہے کہ میں نے کسی سے پوچھنا ہے, وہ کوئی اور اگر آ کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے. یہ تو اپنی بھاد اڑانے والی بات ہے, اس کو نہیں پتا تو ان کو کیا پتا ہوگا. ایک دوسرا یہ کہ جو ملاقات نہ کروانا ہے وہ اس لیے اچھا شگون نہیں ہے کہ 3 کام ہو گئے ہیں جو کے پی میں, ان کو سیریس لیا جانا چاہیے. ایک یہ کہ جو فاٹا کے علاقے سے, قبائلی علاقے سے نیاز سی ایم آیا ہے سہیل آفریدی, اس نے ایک جرگہ کیا ہے. جرگے کی بڑی ہسٹری ہے, ایک لیگل ہسٹری بھی ہے اس کی, اور سماجی خاص طور پہ اس کی بڑی گہرائی میں ہسٹری جاتی ہے. ان کا فیصلہ جو انہوں نے کیے ہیں وہ فیصلے جا کے عمران خان کو وہ بتائیں گے اور پھر ان کے اوپر وہ ان کو گائیڈ کریں گے. آپ اگر اس ساری سچویشن کو ان گائیڈڈ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, پھر نتائج آپ بھگتیں گے. جو یہ اس وقت شرارت کر رہی ہے جو گورنمنٹ وہ بھگتے گی. دوسرا اس کا پہلو اس سے بھی زیادہ ٹرکی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے جو عمران خان نے جیتا ہوا ہے, وہاں لوگوں کے پاس بلہ نہیں تھا, اس کے باوجود جس کا نام ہماری فیس بک پہ آ گیا, جس کا نام ہماری سائٹ پہ آ گیا, وہ بندہ
الیکشن جیت گیا. تو اب یہ کم از کم جو پارلیمانی اخلاق ہے اس کا تقاضا ہے کہ چیف منسٹر کو موقع دیا جائے اور جا کے وہ بات کرے, عمران خان سے ملاقات کرے. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ سافٹ ہو جاتے ہیں, پاکستان میں آتے ہیں تو آپ ہارڈ ہو جاتے ہیں. اس کو منافقت کے علاوہ اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اور میں جو آخری اس پہ میرا شارٹ سا کامنٹ ہے انیکا, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو ریجن کے حالات ہیں, ایک ہوتا ہے ڈینجر, دوسرا ہوتا ہے ڈینجر ڈائبولک. آپ ذرا بیان پڑھیے اور بین السطور اس کو پڑھیے گا جو بیان دیا ہے امریکہ کے صدر نے. اس نے کہا ہے ملائیشیا میں کوالالمپور میں جا کے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت ایک وار کی کیفیت ہے اور میرا ابھی موڈ نہیں ہے, میں پھر بعد میں کسی وقت اس وار میں بھی مداخلت کروں گا اور اس کو بھی چھڑاؤں گا. اس پہ میں آن ریکارڈ ہوں, پہلے میں پرسنلی اسپیکنگ ایز بابر اوان, ایز فارمر لا منسٹر, کہ ہمیں ایک پراکسی میں دھکا مارا گیا ہے اور اس پراکسی کو سمجھنا چاہیے پہلے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو معاملات طے کرنے ہیں وہ بائیلیٹرل آپ کریں, گفتگو کے ساتھ طے کریں. یعنی جس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کے اندر, آپ جا کے قطر میں بات کر سکتے ہیں, وہ کابل میں یا اسلام آباد میں بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ بلاوا آئے گا دونوں کو اور بھاگے ہوئے پھر چلے جائیں گے سارے امریکہ اور وہاں بیٹھ کے بات کریں گے. عزت کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹریڈ بحال کریں, ہم اپنے جو بائیلیٹرل ہمارے میں نے افغانستان کی طرف آنا ہے لیکن وہ بحال کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائیبل, میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ 3 ایسی پارلیمنٹ کو فوج نے اور ساری سیکورٹی اداروں نے آ کے دی ہوئی ہیں بریفنگز, جن میں منسٹر کے طور پہ حصہ تھا اور پارلیمانی افیئرز جو آپ کو پتا ہے میزبان بھی ہوتا ہے اس کا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیڈینٹیفائیبل کوئی میکنزم بنائیں کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلایا جا سکے کہ کہاں سے در اندازی ہو رہی ہے, کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس سے پہلے بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. سو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن لٹل بٹ, بیکاز آپ نے کافی ساری باتیں کی. افغانستان والے میٹر کو میں تھوڑا سا بعد میں لے کر آؤں گی بیکاز دیٹ نیڈز اے سیپریٹ ڈسکشن. لیکن سہیل آفریدی صاحب کے کابینہ بنانے کے میٹر کے اوپر حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے, ان سے اپروو کرائی جائے کابینہ اور ان سے اپروو کرا کے کیبنٹ بنے. اگر سی ایم بن گئے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب کے نام کی وجہ سے بنے ہوں گے, ان کی جماعت کی وجہ سے بنے ہوں گے, وہ اپنی وجہ سے نہیں بنے ہوں گے, لیکن وہ سی ایم بن گئے. ناؤ ہی از دا سی ایم, ناؤ ہی ہیز دی اتھارٹی ٹو چوز ہز اون کیبنٹ. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو دودھ کے ڈبے کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگاتے ہیں, باتھ روم کے اوپر شہباز شریف کی تصویر لگاتے ہیں, اور جو ہیلمٹ خواتین پہنتی ہیں اس کے اوپر مریم نواز کی تصویر لگاتے ہیں. یہ وہ اب بن گئے, کیسے بن گئے؟ وہ یعنی ہوا میں اڑ رہے تھے اور انہوں نے ایک پتنگ ان تصویروں کو پسند نہیں کیا جاتا نا بابا صاحب. دوسرا سنیے نا, لیٹ می ریسپونڈ. دوسرا یہ ہے کہ میں 2 کانسٹیٹیوشنل آئی تھرو اے چیلنج کہ کوئی آ کے گورنمنٹ کا آدمی اس بات کی تردید کرے. پہلا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جسٹس کے جو معنی لکھے گئے ہیں, دستور کی میں بات کر رہا ہوں 1973 کے, اس میں پولیٹیکل جسٹس پریمبل کے اندر یعنی جو ابتدائیہ ہے اسی کے یعنی بیسک ڈاکیومنٹ جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن جس کے اوپر فاؤنڈیشن لے کرتے ہیں اور آپ اس کا اسٹرکچر بناتے ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے پولیٹیکل جسٹس نمبر 1. یہ ہمارا رائٹ ہے, پولیٹیکل رائٹ ہے, میرا رائٹ بھی ہے, عمران خان کا رائٹ بھی ہے, آپ کا رائٹ بھی ہے, اور اس کو روکنا یہ دستور کی خلاف ورزی ہے سیدھی سیدھی. دوسرا جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے اس کے اندر بھی جو فریڈم آف پریس ہے اور فریڈم آزادی اظہار رائے ہے, کسی جگہ بھی بیٹھ کے کسی کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا جا سکتے. اور پھر دوسرا یہ انتہائی تاریخی طور پہ بھی غلط بات ہے, اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے, پتہ چلا عزیز مصر کو ان کی گفتگو ایسی تھی کہ جس سے وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں, تو ان کو بلا لیا گیا. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی اور بلائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو شخص عمران کا سی ایم ہے اور عمران کی نامینیشن پہ وہ بنا ہے, عمران کی نامینیشن پہ وہ ایم پی اے بنا ہے,
اس کے ساتھ ملاقات کے لیے دروازہ کھولا جائے. اچھا, نہ کھولنے کا نتیجہ میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں, میں نے کبھی پریڈکشن نہیں کی, آپ پھر چند ہفتے اور چلنے دیکھیے, نتیجہ خود آپ کے سامنے کیا ہوگا بابر صاحب؟ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی دیکھیے, جبر کی ایک حد ہوتی ہے, زبردستی کی ایک حد ہوتی ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ ہے اور یہ صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے. وہ سارا ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوگا یہ سارا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے باپ کی جاگیر وہ ہوگا؟ تو آپ دیکھ لیں گے نا, میں نے کہہ دیا. جو احتجاج ہوگا بابروان صاحب, کیوں لوگوں کے ساتھ لڑنا, یہ کیوں حکومت لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے؟ یہ گھر سے نہیں نکل سکتے. ویسے ہی ان کو چاہیے کہ پاکستان پہ رحم کریں. یہ سیکورٹی رسک بن گیا گورنمنٹ. یہ اپنا ان کا گھومنا سیکورٹی رسک ہے. ان کی تو شکل دکھانا باہر نکل کے جلسوں میں نہیں جا سکتے, جو اجلاس جاتے ہیں ان کے اندر یہ سیکورٹی رسک بنتے ہیں پبلک کے لیے. آپ نے فرمایا کہ کچھ ہوگا, اس گورنمنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روکے کہ وہ جا کے اپنے جو ان کا جو پارلیمنٹری لیڈر بھی ہمارے وہی ہیں اور وہی لیڈر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ. بابروان صاحب, I'm sorry I'm cutting you short. یہ انتہائی خطرناک بات ہے, یہ روکنا انتہائی خطرناک. میری عرض یہ ہے دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک سوال, وہ اس میں واقعی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ملاقات کر دی جائے, اور حکومت کے بہت سارے منسٹرز اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کرانے میں کچھ نہیں جاتا, رائٹ؟ بٹ اس ٹائم پر آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو ہوگا وہ بہت برا ہوگا, احتجاج ہوگا, تصادم ہوگا. جی ہوگا نا, کیوں نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ایک صوبہ ہے, اس نے اپنی مرضی کی لیڈرشپ چنی ہوئی ہے, تیسری بار انہوں نے چنی ہے, چوتھی دفعہ انہوں نے اپنا چیف منسٹر چنا ہے. آپ کون ہوتے ہیں جی؟ آپ صوبے کے کیا لگتے ہیں؟ ٹھیک, آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے وہ صوبہ دیکھا ہے کبھی جا کے؟ شہباز شریف کتنے ضلعوں میں اس صوبے میں گیا, ساری زندگی اس کی گزر گئی ہے, اور بھائی یہ سارے اقتدار میں 1984 سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے پاکستان کے ساتھ نہ کھیلیں, پاکستان کی سلامتی کے ساتھ نہ کھیلیں. اس میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے 1979 سے لے کے آج تک. اس صوبے کی چھاتی پہ جتنے زخم ہیں اتنے پورے پاکستان کی چھاتی پہ. ان زخموں کو ذرا مرہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں بابروان صاحب. ادھر کوآپریشن اینڈ کولیبوریشن بڑی ضروری ہے. سی ایم صاحب کو بھی لچک دکھانا ہوگی اور وفاقی حکومت کو تو لچک دکھانا ہی ہوگی, تب جا کے وہاں کی عوام ہے, 4 کروڑ لوگ ہیں, دے ڈیزرو بیٹر. ان کا حق ہے کہ ان کو بہتر ملے. ابھی اس ٹائم پر افغانستان والا میٹر جو ہم ڈسکس کر رہے تھے بگننگ کے اندر, وہاں کسی بھی طریقے سے بابروان صاحب معاملہ جو ہے وہ پاکستان چاہتا ہے سالو کرنا, لیکن دہشت گردی کے واقعات اس دوران جب تک گفتگو ہو بھی رہی ہے تب بھی تواتر سے چل رہے ہیں. بابروان صاحب, کیا کسی طریقے سے فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہندوستان, پیڈ ایکٹرز, کرائے کے قاتل ایکسیپٹیبل ہیں کسی بھی جماعت کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی؟ دیکھیے, اس میں 2 ایشوز ہیں جو آپ نے ریز کیے جو ویلڈ ایشوز ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ جب وہاں سے در اندازی ہوتی ہے تو در اندازی کے لیے میں نے کہا کہ آئیڈینٹیفائیبل آپ کو میکنزم بنانا پڑے گا. دوسرا, آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ بہت سیریس ہے, نظام کے اندر اور کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ بالکل نان سیریس ہے. جس گورنمنٹ کا ڈیفنس منسٹر بیٹھ کے یہ کہے کہ اگر گفتگو کامیاب نہیں ہوئی تو پھر جنگ, یہ پنجابی فلم کی تم شوٹنگ کر رہے ہو. گفتگو کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. پارلیز کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا قطر میں, دیکھ جو گفتگو کرنے کے لیے. اب کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی شاید سیریس لوگ گئے ہیں اور سیریسلی ایشوز آپ آئیڈینٹیفائی کریں. یہ گفتگو بڑکوں سے نہیں ہوتی. آپ نے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے 3 چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے. پہلی چیز جو ڈیسائیڈ کرنی ہے, جس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان خاموش ہے, وہ چیز یہ ہے کہ جو ہمارا اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ ڈیورنڈ لائن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی 18th سینچری کی ڈیورنڈ لائن ہے, یہ ایک ڈیورنڈ فوجی آفیسر کے نام کے اوپر. اس سے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو پنجاب کو جو مہاراجا رنجیت سنگھ صاحب ہیں ان کی آپ کو کابل میں حکومت پھر ملتی ہے. اس لیے ہم 14 اگست سے شروع کریں گے. ایک بات یہ ہو گئی, یہ طے کرنے والی بات ہے, اور یہ من نہ کریں. وہ عمران خان صاحب نے بھی ڈیورنڈ لائن کہہ دیا تھا نا, اور اس کو پوری کہ انگریزوں نے یہ لائن بنا دی تھی. کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات طے ہونی چاہیے. ایک دوسرا, یہ جس طرح میں نے آپ وہ ریپیٹ ہو جائے گا, آئیڈینٹیفائیبل آپ بنائیں میکنزم کہ ہم تلاش کر سکیں کہ کون تھا, کہاں سے چلا, کدھر آیا. یہ تو ڈیمانڈ ہے حکومت کی. ادھر کی حکومت بھی چاہے گی, ادھر کی حکومت بھی. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے
کہ پارلیز میں آپ اس صوبے کو شریک کریں اور اس کے چیف منسٹر کو شریک کریں جس صوبے کے اندر یہ سارا ہو رہا ہے. یہ ہو کہاں رہا ہے؟ خدا معاف کرے، یہ لاہور میں تھوڑا ہی ہو رہا ہے. یہ کوئی فیصل آباد میں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی کسی پنجابی جگت باز منسٹر کے محلے میں ہو رہا ہے؟ تو یہ کیوں نان سیریس لیتے ہیں اس سارے کام کو؟ اس لیے خطرناک نتائج نکلے. گاٹ اٹ بابر رحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. یہ آئیڈینٹیفائبل میجرز کا تو ڈیمانڈ ہے پاکستان کا، اور پھر آبویسلی اب کیا ہوتا ہے دیٹ نیڈس ٹو بی سین، لیکن وہاں سے سیریسنس ابھی نظر نہیں آ رہی. بریک کی طرف جاتے ہیں، اسی ایشو کو ہم ڈسکس کریں گے ان دا نیکسٹ سیگمنٹ. ویلکم بیک آفٹر بریک. دوسرا مرحلہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا. پاکستان کا ایک ہی بڑا کلیئر، بڑا واضح، بڑا ایویڈنٹ موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب کی بار دہشت گردوں کو کسی بھی طریقے سے وہ ٹھکانہ نہ دیا جائے جہاں وہ کسی اور جگہ ریلوکیٹ کرے یا کہیں اور جائیں اور جا کر پھر ایک دفعہ ریکیوپریٹ کر کے آگے اٹیکس کرنا شروع کریں. ہو کیا رہا ہے؟ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ان مذاکرات کے اندر پاکستان اور افغانستان طالبان نے اپنی اپنی تجاویز اور تجاویز کے جوابات اور دوبارہ تجاویز، یہ ساری چیزیں پیش کر دی ہیں. یعنی بار بار شکوہ جواب شکوہ ہو رہا ہے. پاکستان کا ایک ہی موقف ہے، لیکن وہاں سے یہ سننے کو آ رہا ہے کہ افغان طالبان خود ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں. بار بار کندہار کابل کی طرف جایا جا رہا ہے. دوران مذاکرات افغان طالبان نے قلعہ ٹی ٹی پی کی نئی جگہ پر آباد کاری کے حوالے سے بھی پاکستان کو پیشکش کی تھی. پاکستان نے بالکل کلیئرلی ریجیکٹ کر دیا. پاکستان نے ٹی ٹی پی، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کے وعدوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے جو پہلے وعدے کیے گئے تھے، اور یہ بھی کہ پاکستان نے افغان طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایک جامع پلان پیش کیا. اس کے اندر بہت سارے ایسے ایویڈنسز بھی موجود ہیں جو اس سے پہلے افغان طالبان نے کبھی نہیں دیکھے تھے. افغان طالبان نے اس پلان پر غور و خوض شروع کر دیا. یہ خبریں آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تک، لیکن اس ٹائم پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسکیپزم کا استعمال کیا جا رہا ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا 7 رکنی وفد سینئر عسکری انٹیلیجنس اور وزارت خارجہ کے حکام پر مشتمل ہے. افغانستان کے 7 رکنی وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب کر رہے ہیں. استنبول کے مقامی ہوٹل کے اندر مذاکرات کا پہلا دور 25 اکتوبر کو یعنی کل ہوا تھا. دوپہر 2:30 پر شروع ہوا تھا اور تقریباً 9 گھنٹے تک یہ جاری رہا تھا. ان مذاکرات کے دوران ہی آج سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر در اندازی دہشت گردی کی 2 بڑی کوششوں کو ناکام بنا دیا. اور اسی میں آئی ایس پی آر کے مطابق 24 اور 25 اکتوبر کو 2 بڑے دہشت گرد گروہوں نے پاک افغان سرحد عبور کرنے کی کوشش کی. کارروائی کے دوران 25 دہشت گرد ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں. ان ٹوٹل اس کارروائی کے دوران 15 اور ضلع کرم جو ہے اس کے اندر مزید 10 دہشت گرد. اچھا، یہ ساری سچویشن ابھی ہے، اور ابھی ایک اور جو سچویشن میرے سامنے آ رہی ہے اور یہ لیٹسٹ ہے ابھی تک کہ پاکستان نے اپنی کلیئر یہ ڈیمانڈ جو پیش کی ہے کہ فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کی جو سرپرستی ہے افغان طالبان کرنا بند کریں. اس کے اوپر ایسے ٹھوس پروف دیے ہیں پاکستان نے کہ جس کو دیکھ کر ایون افغان طالبان بھی تھوڑی دیر چونک گئے، اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفینس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. منیر اکرم صاحب، ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق مستقل مندوب ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ کے اندر. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. ایمبیسڈر صاحب، یہ بات کہ پاکستان ٹیررزم، فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کی کمپلیٹ ایلیمینیشن، ٹرمینیشن یا گیونگ اپ آرمز چاہتا ہے، لیکن افغانستان بار بار افغان طالبان بار بار ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ایک گروہ نے اب حکومت سنبھال لی ہے تو وہ حکومت کی طرح ایکٹ تو کرے کم از کم؟ یہ بالکل صحیح ہے. اب ہم نے بالکل ان کو صاف بتایا ہے کہ ہم نے یہ دہشت گرد جو ان کے یہاں بیٹھے ہیں وہ ان کی ہم نے پورا ایویڈنس دیا ہے، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور جس طرح سے آپ نے کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں، کمٹمنٹس ہمیں انٹرنیشنلی ملٹی لیٹرلی دی ہیں، بائی لیٹرلی دی ہیں. خطے کے جو جتنے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹس دی ہیں. اور اب جب ہم نے آپ کو پیش کیا ہے ثبوت کہ آپ کے یہاں یہ فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ہم نے پورا ثبوت دیا ہے آپ ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. اور ہم نے کہا کہ جی آپ
یہ آپ کی جو کمٹمنٹس ہیں آپ اس پہ بالکل ہم سے یہ معاہدہ کریں کہ آپ امپلیمنٹ کریں گے یہ میجرز. تو آپ باتوں میں تو ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, پر آپ اس کو کیوں نہیں آپ لکھ کے ہمیں دیتے ہیں کہ آپ یہ کمٹمنٹس اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اگر آپ نہیں لکھ کے دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی پوری کمٹمنٹ نہیں ہے اور آپ کی جو انٹینشنز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اگر آپ کمٹمنٹس ہمیں نہیں دے سکتے ہیں تو ان کمٹمنٹس کے باوجود آپ اس طرح کے پوزیشنز جو لیتے ہیں, ہم نے بالکل ثبوت دیا ہے اور آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے پاس پورا اختیار ہے ان کے خلاف ایکشن لینے. سو دیٹ از این امپورٹنٹ پوائنٹ ایمبیسڈر صاحب کہ یہ تمام ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, ہم نے شواہد دے دیے, یہ شواہد دیکھ کر جو ثالث ہیں انہوں نے بھی obviously they were also stunned کہ اتنے واضح شواہد, اتنے ایویڈنسز ایسے جہاں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے بیچ میں کولیبریشن بڑی ایویڈنٹ ہے. وہ ثالث بھی تو دیکھ رہے ہیں سارے, ٹرکی دیکھ رہا ہے, سعودی عرب دیکھ رہا ہے, قطر دیکھ رہا ہے, پھر obviously وی آر واچنگ اٹ, یو اے ای دیکھ رہا ہے, یہ سارے دیکھ رہے ہیں اور انڈورس کر رہے ہیں پاکستان کی ڈیمانڈ کو. کیوں افغانستان, وہ افغان طالبان جو کہ اس ٹائم پر دنیا کے اندر حکومت کے طور پر نہیں مانے جا رہے, وائی ڈونٹ دے ایکٹ ان اے وے جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی لگے کہ یہ گڈ جیسچر کرنا چاہ رہے؟ کیوں افغان لوگوں کے خلاف وہ جا رہے ہیں اس ٹائم پر؟ یہ تو ان کے خلاف ہو جائے گا نا, یہاں سے ٹریڈ بند ہو جائے گی. جی بالکل, میرے خیال میں یہ جو طالبان حکومت ہے انہوں نے اب تک سمجھا نہیں ہے کہ اب ہم ایک حکومت بن گئے ہیں, ہم ریسپانسبل ہیں افغانستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے لیے. وہ ابھی تک اپنے آپ کو جیسے انسرجنسی کے تحت اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات ہیں, اور اس وجہ سے وہ ابھی کمٹمنٹ نہیں دینا چاہتے ہیں, لکھ کے نہیں دینا چاہتے. اپالوجیز فار کٹنگ یو شارٹ. یہاں انڈیا کا کتنا رول ہو سکتا ہے, کنسیڈرنگ کہ ابھی متقی صاحب انڈیا سے ہو کر ہے اور اسی رات کو ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا جس کو ہم لوگوں نے ڈٹر کیا اور اس کے بعد پریسیژن اسٹرائکس کی. سو کتنی انوالومنٹ انڈیا کی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہا ہو افغانستان میں اور افغان طالبان اس سارے جھانسے کے اندر آ رہے ہوں یا ڈیلیبریٹلی یہ کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ہندوستان کی تعلقات جو فتنہ ہندوستان ہے, جو بی ایل اے ہے, ان کے ساتھ تو سالوں سال سے انہوں نے ان کو پالا ہے, ان کو صحیح طرح ان کو بالکل پیسہ دیتے ہیں, اسپانسرشپ کرتے ہیں, اور ٹی ٹی پی کو یہ استعمال ابھی کرنے لگے. پچھلے 3 سال سے ٹی ٹی پی کو بہت یہ استعمال کر رہے ہیں, وہاں بھی اسپانسرشپ کر رہے ہیں دہشت گردی ہمارے خلاف کرنے کے لیے. تو ہمیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو طالبان اگر ایکشن نہیں لے رہے ہیں تو یہ شاید ہندوستان کی وجہ سے کہ جی ہندوستان ان کو یہ کہنے کے لیجیے کہ پاکستان کے خلاف آپ یہ جاری رکھیں, اور اس لیے وہ کمٹمنٹ نہیں دینا چاہتے. ابھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر وہ کمٹمنٹ نہیں دیتے ہیں ہمیں اور صحیح لکھ کے نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, تو پھر ہمارے پاس پورا اختیار ہونا چاہیے. انٹرنیشنل لا کے تحت ہمارے پاس پورا اختیار ہوگا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف پھر ایکشن لیں گے خود. سو یہ وہ والا اختیار ہوگا ایمبیسڈر صاحب جہاں ہم لوگوں کو ہیوی ہینڈڈنس کرنی پڑے گی, جو کہ پاکستان نہیں چاہتا. پاکستان چاہتا ہے کہ سکون سے معاملہ حل ہو جائے, لیکن پھر افغانستان کے اوپر یہ اونس ہوگا. جی بالکل ان کے اوپر اونس ہوگا, کیونکہ انٹرنیشنل لا ہمارے حق میں ہے, ان کی کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں, اور پوری دنیا نے کہا ہے کہ دہشت گردی بند کی جائے. یہ دہشت گردی نہ صرف پاکستان کے خلاف ہے پر پورے خطے کے خلاف ہے, پوری دنیا کے خلاف ہے. تو ہمارے پاس پورا حق ہے انٹرنیشنل لا میں ان کے خلاف ایکشن لینے کا. اگر طالبان خود نہیں ایکشن لیتے ہیں, ہم نے تو ان کو پورا موقع دیا ہے کہ آپ ایکشن لیں اور دہشت گردی آپ کے یہاں سے ختم کریں. پر اگر وہ کمٹمنٹس نہیں دینا چاہتی ہیں, وہ لکھ کے نہیں دینا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ہم کریں گے, تو پھر تو نظر آتا ہے کہ ان کی انٹینشنز بری ہیں اور ان کو کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے.
राइट अच्छा एम्बेसडर साहब, एक और जो जाविया देखा गया वो ये है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के अंदर एक तो इंडियन अकाउंट्स बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोपेगेंडा को, दूसरा जो सालिस इस टाइम पर हम तुर्की के अंदर ये काम हो रहा है, इस्तांबुल में हो रहा है, टर्किश साइड को भी थोड़ा मलाइन करने की कोशिश की जा रही है इन प्रोपेगेंडा अकाउंट।